मेरा नाम मनीज़ा नकवी है and this is the second part of episode 28 in which we are talking about Razia Bhatti and Newsline. आज मैं गुफ्तगू कर रही हूँ इस दूसरे हिस्से में एपिसोड 28 की हसन मुश्तबा से, जो अदीब हैं, सहाफ़ी हैं और शायर हैं। और इनसे मैं पहले भी इस पॉडकास्ट के लिए द लिटिल बुक कंपनी की पॉडकास्ट के लिए बात कर चुकी हूँ। ये BBC में जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने न्यूज़ लाइन पाकिस्तान में काम किया था जिस वक्त ये न्यूज़ लाइन अपनी शुरू के सालों में थी। और हसन मुश्तबा, आप ही ने मुझे ये मशवरा दिया था कि मैं रज़िया भट्टी और न्यूज़ लाइन पे पॉडकास्ट करूं। जी, मैं याद दिलाया था बिल्कुल, क्योंकि रज़िया भट्टी का जिक्र हम करते रहे थे पहले पॉडकास्ट में, और फिर मैंने आपको याद दिलाया कि उन पे करना चाहिए प्रोग्राम। मशवरा तो नहीं, याद, मशवरा क्या दे सकता हूँ, याद दिलाया मैंने आपको। बिल्कुल, ये आइडिया। शुक्रिया हसन मुश्तबा। और जैसे ही आपने मुझे याद दिलाया, मैं फौरन शुरू हो गई इस प्रोजेक्ट पे कि मैं उन सब लोगों से बात करूं रज़िया भट्टी के बारे में और न्यूज़ लाइन के बारे में, जो न्यूज़ लाइन जो इतना ज़बरदस्त मैगजीन था, इतना यूनिक था, उसका हिस्सा थे, जिसका आप भी हिस्सा थे। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका और लिटिल बुक कंपनी का और आपकी टीम का कि आपने मुझे फिर एक दफा फिर मेरी इज्जत अफजाई करते हुए मुझे मौका दिया है कि मैं जो हूँ न्यूज लाइन और रज़िया भट्टी पे बात करूं, और उनके उनके न्यूज लाइन उनके न्यूज लाइन पर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं अब BBC में नहीं, मगर मैं BBC में कोई काम करता रहा हूँ। बस 6-7 साल उनका यहाँ पे नुमाइंदा था न्यूयॉर्क में। मैं न्यूज लाइन के साथ में जो मैंने अपने जो है ज्यादा जवानी का हिस्सा जो है न्यूज लाइन में गुजारा। मेरे को कोई 91 से लेकर 99 तक बाकायदा उनका स्टाफर रहा, एज अ रिपोर्टर, फिर सीनियर रिपोर्टर, और उससे पहले मैं हैदराबाद से फ्रीलांस पीसेस करता रहा, न्यूज लाइन के लिए रिपोर्टिंग करता रहा, सब कुछ। मगर मैं जो बात कहूंगा वो ये कहूंगा कि न्यूज लाइन का अगर रज़िया भट्टी को याद किया जाए तो उनकी याद की माला जो है वो मेरे मेरे नजदीक टूटी हुई है इस वक्त, और वो उनके मोती बिखरे पड़े हैं, कुछ वहाँ कुछ वहाँ और जहाँ कुछ पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो न्यू, मेरा मतलब है उनकी यादों के मोती जो है न्यूज लाइनर्स की सूरत में जो उनके साथी थे उनकी सूरत में मौजूद हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, और ख़ास तौर ज़ाहिर है पाकिस्तान में, जहाँ से कराची से क्लिफ्टन पुल के उस पार से निकलता था वहाँ पे, और उस पार दोनों, कराची क्लिफ्टन के दोनों पार, कराची सिंध पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो रज़िया भट्टी का में ये बड़ी एक हसीन इत्तेफाक है, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि वो कौन सा दिन है कि जब हमने अ डे गोज बाय विदाउट कि हमने जब रज़िया भट्टी को याद नहीं किया। मतलब मैं और मसूद हैदर मेरे दोस्त हैं, हालांकि वो बाकायदा न्यूज लाइन की टीम का हिस्सा तो नहीं थे, मगर रज़िया भट्टी के दो हिस्से थे। एक रज़िया भट्टी का टीम, एक रज़िया भट्टी एक रज़िया भट्टी का न्यूज लाइन और उसकी टीम, और जो रज़िया भट्टी का एक और स्ट्रांग जो उनकी शख्सियत का, तो वो था रज़िया भट्टी के दोस्त। वो कहीं भी हो, इनको हम मसूद हैदर भी रज़िया भट्टी का दोस्त है, ऑलमोस्ट बचपन का, कराची यूनिवर्सिटी से। तो मैं कहूँगा जब हम मिलते हैं तब हम रज़िया भट्टी को याद करते हैं। मसूद तो बाकायदा उनको याद करके रो भी। और फिर जब हम तीनों मिलते हैं, और जब मैं और हनीफ मिलते हैं, मोहम्मद हनीफ, तो वो कौन सा दिन है जब हमने रज़िया भट्टी को याद नहीं किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ जो है रिफ्यूजीज और इमिग्रेंट एग्जाइल्स के लिए जो जिस तरह होता है न्यू अमेरिका
अमेरिकन्स, तो उनके लिए प्रोग्राम होते हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ। तो उसमें एक प्रोग्राम था कि लैंग्वेज का और कल्चर का, ज्यादातर कल्चर का और इस तरह का, तो बाकी चीजें हाउ टू बिहेव इन अमेरिका या मतलब कि अमेरिकन लाइफ के मुतालिक। तो उन्होंने फिर हमें एक असाइनमेंट दी कि अफ्रीकन, हमारा इंस्ट्रक्टर था या डायरेक्टर था, उसने दी। वो मुख्तलिफ लोग थे, इराक के थे, मैं उनको मिस करता हूँ, अफगानिस्तान के दोस्त थे, और बोस्निया के दोस्त थे, या की दोस्तें थी, और इस तरह के पूरी दुनिया भर के जो है एग्जाइल्स और रिफ्यूजीज और ये वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर असाइनमेंट दी कि तुम अपने फार्मर जो है एम्प्लॉयर या फार्मर प्रीवियस जॉब के बारे में बताओ, तो मोस्टली तो लिखो। तो मैंने रजिया भट्टी के बारे में लिखा और न्यूज आई, तो सबने पढ़ा, पढ़कर सुनाया मैंने, तो हमारे डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर ने कहा और दोस्तों ने भी कहा कि हमें सबको चलकर रजिया भट्टी के न्यूज लाइन में काम करना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि इस तरह का भी कोई एम्प्लॉयर ऑन फेस ऑफ अर्थ है, रूबे जमीन पर कोई इस तरह का भी होता है। तो रजिया भट्टी इस तरह की एक फिनोमिनल थी रजिया भट्टी। अब बताएं कि उनकी क्या खसूसियत थी कि वो, आप कह रहे हैं कि वो इतनी अच्छी, इतना जबरदस्त यस। लीड, बॉस थी, क्या था कि खसूसी कैसी क्या बात थी उनमें जो। सबसे मैं आपको बताता था, आप खुद नावल निगार हैं, तो आप समझते हैं कि इस तरह के किरदार जो है हकीकी दुनिया में रखते होंगे, जो है मतलब उनका होगा वास्ता, मगर वो वाकई इस तरह के अहम किरदार थे जो नावलों में होते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा, अगर कुरतुल हैदर का दरिया देखा जाए, उसके बाद जो है जो एक थी, मुझे नाम ब्लू बर्ड, अपना एक और नावल था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, उसमें एक एडिटर थी। तो इस तरह के किरदार उसमें होते हैं। तो उसमें खास बात जो थी, एक वो इंसान थी, उसके जमीन, उसके जमीन जो है पाँव पे थे, और जमीन जो अपना जमीन पर पाँव थे। और दूसरी बात जो थी, मतलब उनसे अपनी जमीन से, ये उनसे बड़ी बात है, जमीन मीन्स उनका उनका जो वतन था, वहां के जो लोग थे बिल्कुल अप्रेस्ड की साथी थी, मजलूमों की साथी थी, जुल्म ज्यादती किसके भी खिलाफ हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी क्लास, क्रीड, लैंग्वेज, एथनिसिटी, या वो उनके साथ खड़ी होती थी। बिल्कुल यू विल फील कि आपके शोल्डर के साथ कोई खड़ा है बकलम खुद, तो वो रजिया भट्टी थी। हालांकि उनका जो मीडिया 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 था, मीडियम जो था उसका, वो अंग्रेजी था, मगर फिर भी। लेकिन जब वो फौत हुई, तो उन पर सिंधी अखबारात ने जो है मज़ामीन लिखे और एडिटोरियल लिखे। तो एक एडिटोरियल सिंधी अखबार का जो है, उसमें ये था, आपने पूछा कि किस किस्म का, तो उसने कहा वो इस तरह की एक, तो इस तरह की रजिया भट्टी एक इस तरह की थी कि उनका जो लेवरीहुड था, जो उनकी रोजी रोटी लगी थी, वो लगी थी सांपों के बलों में हाथ डालना, स्नेक पिट। तो ये उसका काम था, सुबह से शाम तक, जो डाउन टू डस्क मॉर्निंग 9 to 5 जो जॉब था, बल्कि 9 to 5 जब कहा जाता है, तो रजिया भट्टी का 9 to 5, 9 AM to 5 AM नेक्स्ट डे काम था। बिल्कुल जब उनके उनके जब निकलता, तो सबसे बड़ी बात कि उनके साथ खड़ी हुई थी, नहीं हुआ ये कब। और वो भी देखें, मैं इसके लिए अहम ये समझ बात कहूंगा कि थरपारकर में, थरपार सेरा थर के टेले पे बैठा हुआ एक शख्स जो है, मेरा दोस्त जो है डॉक्टर खाटाऊ मल, उसने वहां न्यूज लाइन पढ़ा, मुझे पता नहीं था, मैं तो हैदराबाद शहर में रहता था, फ्रंटियर पोस्ट का करस्पॉन्डेंट था, मुझे पता था कि निकला है न्यूज लाइन, मगर उसमें क्या है, क्या कंटेंट है, उसने मुझे बताया कि एक न्यूज। हालांकि मैं रजिया भट्टी को तो मेरे ख्याल में बचपन से, जैसे उन्होंने हेरल्ड की एडिटरशिप संभाली थी, तब से मैं पढ़ता आया हूँ। मुझे ये भी पता है कि कहीं रजिया भट्टी और हम एनडीपी के बेगम नसीम वली खान के जो जलसे होते थे कराची में, वहां पे शायद मैं गया हूँ, और रजिया भट्टी ने तो बाकायदा किन किन जलसों में शिरकत की थी,
کیونکہ اس طرح رضیہ بھٹی تھی. بات یہ ہے کہ پولرائزیشن کے زمانے میں جب لینگویج جرنلسٹ نے تقسیم تھے, میڈیا تقسیم تھی بالکل, اور محاج اردو اسپیکنگ اگر ان کا کوئی ملیٹنٹ گولی چلاتا تھا تو وہ اردو اسپیکنگ نہیں لکھتے تھے کہ اس نے گولی چلائی, سندھی اسپیکنگ نہیں لکھتے تھے کہ ان کے ملیٹنٹ نے جو ہے یا ان کے جو ہے ٹیررسٹ نے یا اردو اسپیکنگ گروپس کے کسی ٹیررسٹ نے گولی چلائی. تو یہ اور ان کے قبرستان تک جب تقسیم تھے, جب 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 پریس کلب تک ہو گئے جو ہے تقسیم, تو اس وقت میں رضیہ بھٹی نے یہ رسالہ نکالا تھا. اس نے لکھا کہ سندھ پر پہلا حق سندھی ہوگا, ایڈیٹوریل اس نے لکھا. اور اس طرح جب وہ ایم کیو ایم نے ٹریڈ لی ڈیفینس میں جلسہ کیا دلی کالونی میں محمد حنیف کی کسی اسٹوری پر, تو ایم کیو ایم کے انفائٹس تھے, ان کے متعلق کوئی اسٹوری تھی, تو وہاں سے تقریر کی کہ یہ جو ہے بال کٹی ہوئی سگریٹ پیتی خواتین فلاں فلاں, اور یہ آپ کے یہاں پہ بیک یارڈ میں رہتے ہیں, نکالتی ہیں رسالہ جرائد. تو اس نے تھریٹ دی تھی. مگر وہی رضیہ بھٹی جب ایم کیو ایم پہ آپریشن ہوا جون 92 میں, تو سب سے پہلے رضیہ بھٹی نے جو ہے پورا کور اسٹوری اس پہ کی کہ جو بچوں کو, جو نوجوانوں کو موٹر سائیکل کے کرم سائلنسر جو ہے پولیس فوج اور رینجرز جو ہے وہ کس کروا رہی ہے یا اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ بھائی خاص ایریاز میں کوئی الٹی بیس بال یا کاٹن کے کپڑے نہیں پہنے گرفتار ہوں گے, یا گھروں پہ چھاپے ہیں, مڈ نائٹ اسناکس ہیں اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا تھا, انہوں نے آئی ایس آر کی جھوٹی اسٹوریاں انہوں نے ریڈی کر دی تھی. انہوں نے ایڈیٹور لکھا کہ یہ there are others who travel to the valley of truth on tanks of ISPR. ان کی ایک جو ہے ایک بہت ہی مزیدار ایک زبان ہوتی تھی ایڈیٹوریل کی, اور ویسے بائی دا وے وہ کور لائن کے کور سے لے کر اینڈ آف دا لائن تک ایک ایک پیج کا پتا ہوتا تھا. نہ فقط اسے یہ پتا ہوتا تھا, یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ اس کے دفتر میں ان کے ساتھیوں میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ بڑی مطلب بڑی ایک وہ اس طرح کا مائنڈ اور دل تجسس بھرا. مگر وہ بہت انوالوڈ تھی اس زندگی میں, ہر طرح سے اپنے کولیگز میں, پالیٹکس میں, اپنے ارد گرد جو ہو رہا تھا سب کچھ میں ان کا بہت ہی, اس میں وہ خود بہت انوالو تھی. بالکل وہ جیتی جاگتی دھڑکتی ہوئی ایک خاتون تھی جو ہے نا, اور انسان تھی, اور وہ بالکل, اور ظاہر ہے کہ وومن امپاورمنٹ اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کی تو علمبردار تھی اور ہونا بھی چاہیے, بلکہ ہمیں بھی اس نے سکھایا. اور آپ کہ وہ صبح 9 بجے سے لے کے دوسرے دن صبح 5 بجے تک صبح کے کام کرتی تھی. آلموسٹ اس طرح کام کرتی تھی. جب ان کا میگزین نکل رہا ہوتا تھا آخری جو 10 دن یا 8 دن تھے, اس میں بالکل اس طرح کام کرتی تھی. اور جب ایڈیٹوریل لکھنے کا مرحلہ آتا تھا تو وہ اور تخلیق کا درد تھا, وہ اس میں وہ بہت ہی راتیں جاگ کر بیٹھ کر, ویسے بھی وہ اپنا جو ہے جب کور اسٹوری ہوتی تھی یا کافی ڈاؤن ہو رہی ہوتی تھی تو وہ 3-4 راتیں یا ایک ہفتہ بھر بھی کبھی کبھار. تو وہ آپ کے ساتھ جب آپ آرٹیکلز لکھتے تھے تو آپ کو کبھی وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ مت لکھو یا اس کو بدل دو, یا آپ ایڈیٹر تھیں آفٹر آل, اور وہ نیوز لائن کی ایڈیٹر ان چیف تھیں, تو ان پہ تو کافی ان کے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی نا کہ وہ ہر حصہ مینیج کریں, کہ نیوز لائن کو چلانا بھی ہے, اس کی پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے, سب کچھ کا. تو روک ٹوک ہوتی تھی. سب سے بڑی بات یہ نیوز لائن شاید دنیا کے ان دفاتر میں سے ہو یا تو واحد دفتر ہو جہاں کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی تھی. مگر مجھے نہیں یاد کیا پڑتا کہ بل مجھے یاد ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی رضیہ بھٹی نے کسی کو بھی, مجھے اپنا پتا ہے, کہیں بھی کسی بھی اسٹوری کو نہیں روکا ماں سوائے ایک اسٹوری کے. وہ بھی ایک عجیب قصہ ہے
یہاں کوئی اس کا وہ نہیں بنتا. مگر اس نے نہیں مجھے کبھی بھی نہیں کسی بھی اسٹوری ونس اور جو ہے ایک دفعہ اسے انہیں معلوم ہو جائے کہ اسٹوری جو ہے 110%، 100% یہ صحیح ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے جو ہے زمین پر روئے زمین پر اس اسٹوری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کا کام ہی ایسا تھا، صبح سے شام تک سانپوں کے بلوں میں جو ہے ہاتھ ڈالنا. تو انہوں نے کبھی نہیں روکا، اور اتنا کہ یہ واحد ایڈیٹر تھی جسے میں کہوں گا کہ زیادہ تر اپنے ہی میگزین کے اپنے اقتصادی مفادات کے خلاف کام کرتی تھی. کہ مثال کے طور پر ایڈیٹوریل پہ اس نے اپنے ایڈیٹوریل پالیسی پہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ جو کہ تھرائیو آن پرائیویٹ ایڈورٹائزمنٹس، مگر کمپنیاں یہ وہ، مگر اس نے کبھی بھی کمپرومائز اپنے ایڈیٹوریل پالیسی کو نہیں کیا. ایک دفعہ باقی صاحب آئے، اس نے کہا کہ چھوٹا سا نیوز بائٹ تھا، اس نے کہا یہ کس نے لکھا؟ آپ نے لکھا؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا چلو انگلش فلاں بسکوٹ کمپنی کی 1 سال کی جو بکنگ ہے وہ کینسل ہو گئی. تو رضیہ بھٹی ہنس رہی تھی تو وہ تھی. اچھا، اس کا یہ مثال ہے کہ ہم نے ایک اسٹوری کی، میں نے اور محمد حنیف نے اور زاہد حسین بھی تھا. پارٹ زاہد حسین تھا، ایک پارٹ محمد حنیف تھا. مینلی میں تھا بلوچستان، کوسٹل بلوچستان سے. تو اس میں کچھ بہت پاورفل جو ہے انوالو تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ نیم دا نیمز اس میں جو اس میں انوالو تھے. جب تو اس کے بعد وہ اسٹوری کور اسٹوری چھپی، اور اس کور اسٹوری چھپی تو ظاہر ہے اس پہ کہ لاسٹ سوٹ فائل کیا جو پاورفل آدمی تھا. بہت ساروں کے کوئی 3 4 7 8 لوگوں کے نام تھے، مگر اس نے جب یہ فائل کیا لاسٹ سوٹ کو میں، رضیہ بھٹی اس میں تھی، محمد حنیف کے نام اور میرے نام، اور مینلی میرے نام اور محمد حنیف کے نام، رضیہ بھٹی مینلی اور پبلشر. تو جب اسے جب نوٹس ملا رضیہ بھٹی، اور ہمیں جب سمن ملا کورٹ میں، نیوز لائن کراچی میں اسٹوری جو ہے کوسٹل بلوچستان اور پشتون بیلٹ بلوچستان سے ہوئی، اور ڈرگس پہ تھی. اور جو ہے جب ان کو نوٹس کوئٹہ سے ملا، کوئٹہ کی کورٹ میں جب کیس کیا گیا، وہ بھی کیس بھی ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، تو شاید اب بھی کہیں ہو. تو صرف یہ تھا کہ کراچی میں بہت سارے لوگ تھے جو اس کو جانتے تھے، جو جس پاورفل پولیٹیشین کا نام لیا گیا تھا اس میں نارکو بزنس میں. تو سب نے کہا کہ صرف رضیہ بھٹی آپ کے ایڈیٹر چل کر جا ان کے ساتھ چائے پیے، ہم لوگ ساتھ ہوں گے. تو رضیہ بھٹی، اچھا اس سے پہلے جب سمن ملا تو رضیہ بھٹی 3 کروڑ کا ہرجانہ، 3 کروڑ روپوں کا ہرجانہ. تو رضیہ بھٹی ہنسنے لگی کہ کہنے لگی کہ ان کو چیک نکال کر دو. ایسے مذاق کرنے کے 3 کروڑ کا ان کو چیک نکال کے دیتے ہیں. 12 تو اس نے چائے، حالانکہ ان نے چائے پینی تھی، وہ کہ انہوں نے کہا ہم رفع دفع کرا دیتے ہیں، بٹ نو، اسے چائے نے کیس لڑنا ہے، اور وہ لڑی، وہ لڑتی رہی کیس جو ہے. اور ظاہر حنیف جاتا رہا ان کی پیشیوں پہ، میں تو نہیں، حنیف ان کی پیشیوں پہ جاتا رہا وہاں پر. اور اس طرح کی تھی. کبھی صرف کئی اسٹوریاں. جی، آپ کہاں تھے؟ آپ حیدرآباد میں ہوتے تھے؟ کراچی میں جب یہ تھی، اور 91 سے لے کر 99 تک میں کراچی میں تھا، اپریل 99. 91 سے 99. تو اب 1989 کی جولائی میں ان کا پہلا نیوز لائن کا ایشو نکلا، کہ کور بے نظیر بھٹو تھیں، اور اس میں انٹرویو تھا ایکسکلوسیو بھٹو پہ. پھر اس وقت آپ کے کا دفتر یہاں کلفٹن پہ تھا نا، 3 تلوار پہ؟ 3 تلوار پہ سینڈ ہیون نام تھا اس بلڈنگ کا، اس میں تھا. نہیں، میٹروپول سے کے کمرے سے شروع کیا تھا. ان کا مجھے پتا نہیں، میں نے ان کو میں نے جوائن کیا ویسے تو حیدرآباد سے مارچ 90 سے، مگر باقاعدہ جو ہے وہاں میں اسٹاف پر کیا 91 سے.
अक्टूबर 91। تو مجھے امبر خیری نے یہ بتایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے جو حصہ ہے پوڈ کاسٹ کا اس کو کریکٹ کرتے ہوئے مجھے بتائی تھی یہ بات کہ ایک تو کہ 1989 کی جولائی میں جب پہلا ایشو نکلا تھا جی وہ یہاں سے اس وقت تک یہ میٹروپول سے نکل کے دفتر یہاں کلفٹن پہ آ گیا تھا 3 سال بعد. تو یہ تو انہوں نے اپنا کریکٹ کیا. اور آپ کراچی میں ہی تھے جب رضیہ بھٹی کی وفات ہوئی؟ جی ہاں، میں بالکل کراچی میں ہی تھا، بالکل. تب میں نیوز لائن میں روز کام کرتا تھا. میں کراچی میں ہی تھا. مارچ 1990. مارچ 96 میں میں کراچی میں ہی تھا میں. اور بالکل. اور یہ بہت ہی ایک بڑا وہ تھا، حادثہ کہا جائے یا ٹریجڈی کہی جائے. بٹ آئی وڈ، ہو سکتا ہے مجھ سے ایگری نہ کریں بہت سارے لوگ. آئی وڈ اگین بلیم بینظیر بھٹو's former government for that. اور کمال اظفر اور ان کے گھر پہ جو ہے مڈ نائٹ ناکس ہوئے. لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. ناکس ہوئے ان کے گھر پہ، مڈ نائٹ ناکس ہوئے. یہ سارا تو وہ بہت ہی ایک حساس تو تھی. برین ہیمریج ہوا. وہ شاید سوچتی ہوں کہ اس طرح کے جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو کہلاتی ہے اس میں اس طرح کا ہو. اور وہ ڈھونڈنے آئے تھے حنیف کو کہ ایز اف حنیف وہاں چھپا ہو. تو میں نے یہ بے نظیر بھٹو سے سوال بھی کیا تھا یہاں پر. اور آپ نے ذکر کیا ان کی وفات کا. اقبال احمد خان کا آج تک مجھے نہیں بھولتا جو انہوں نے ڈان میں لکھا تھا. ویسے بائی دا وے اقبال احمد خان وہاں رضیہ بھٹی کے دوست بھی تھے اور فریکوینٹ وزٹر تھے. اقبال احمد نے ڈان میں آرٹیکل جو لکھا تھا اس کا وہ تھا کہ کرائے مائی کنٹری کرائے یور فائنسٹ ڈاکٹر. تو اس کا یہ تھا شی واز ریئلی اے فائنسٹ ڈاکٹر کنٹری. مگر میں نے بے نظیر بھٹو سے یہاں بھی پوچھا تھا کہ یہ آپ کا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اسیسینیٹ ہو جائیں گی. تو پتا ہوتا بھی تب یہ ضرور پوچھتا کہ ہیومن رائٹ سچویشن جو آپ کی اچھی نہیں تھی. اس میں جو ہے اور بھی مثالیں تھیں. رضیہ بھٹی کے گھر پہ چھاپا بھی تھا. چاہے کمال اظفر نہیں لگوایا ہو بٹ ذمہ واری تو ہوگی، گورنمنٹ تو ان کی تھی. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جب آئیں گی آپ تیسری دفعہ حکومت میں ان کی معافی مانگیں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانگوں. پھر کیوں معافی مانگوں؟ اب معذرت کیوں کروں؟ اچھا. تو یہ انہوں نے کہا. پھر میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک یہ سوال بے نظیر سے پوچھا گیا تھا کسی اور جگہ بھی. تو میں حیران ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ چھاپا اس سے لگا، یہ شاید حکومت کے دنوں میں ان کی کہا تھا کہ چھاپا اس لیے لگا کہ وہاں محمد حنیف چھپا ہوا تھا. حنیف بلاول ہاؤس کے سامنے رہتا تھا. تو دنوں یہ ساری نہیں مانے. یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے بہت ہی کنٹریبیوٹ تو کیا ہوگا. برین ہیمریج جسٹ ان ارلی 50s. تو یہ تھا سارا. شی واز 51 جب ان کی ڈیتھ ہوئی، برین ہیمریج ہوئی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اتنا پریشر تھا اس وقت، اور وہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. جو حیرانگی کی بات ہے کہ ان کی ہاں، بے نظیر بھٹو کی دوسری گورنمنٹ. دیکھو یہ اگست 95 میں میرے خیال میں یہ واقعہ ہوا ہے. میں گوگل سے پہلے کا آدمی ہوں تو مجھے میری میموری چلتی رہتی ہے. تو یہ اگست 95 میں میرے خیال میں یہ ہوا ہے. اور مگر یہ مارچ 96 میں. دیکھو تو 1995 میں کیا ہوا، ذرا اس کو مجھے پھر سے بتائیے. 1995 میں جو ہے ایک محمد حنیف کا 2 پیجر میرے خیال میں مضمون شائع ہوا تھا جولائی کے نیوز لائن میں. جولائی یا اگست میں 95 میں.
تو انہوں نے لکھا تھا کہ ہاں، اور سب کو پتا ہے کہ لاٹ صاحب جو ہے کمال اصغر صاحب تو کس طرح جو ہے سمرسالٹنگ کرتے رہے پولیٹیکلی، اور پھر ان کے بیٹے کے پتہ نہیں بیٹی کی شادی تھی تو ان کو پتہ نہیں کتنے ریفریجریٹر دیے گئے تھے اس میں، تو ان پہ میں آگ بگولا تھے، گورنر تھے، اور تو اس اسٹوری پہ جو ہے یہ کلفٹن پولیس گئی تھی رکشا کی، پتہ نہیں کلفٹن کی رضیہ کے اپارٹمنٹ پہ، آدھی رات کو چھاپا پڑا تھا. پھر دوسرے دن بہت مزاحمت ہوئی تھی، مطلب مزاحمت کے کافی ریزائنمنٹ تھا تمام، تھینکس ٹو کراچی کی ساری جو جرنلسٹ فیٹرنیٹی تھی وہاں اکٹھی ہو گئی تھی، شہر کاوس تھی، سب لوگ تھے. تو دیکھتے ہیں کہ کون گرفتار کرتا ہے، کچھ 100-150 لوگ دفتر میں. وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی رضیہ بھٹی پر، محمد حنیف پر. تو یہ ہوا رضیہ بھٹی پہ یہ فائل ہوا رضیہ بھٹی پہ لاسٹ. تو رضیہ بھٹی کو یا تو نیوز لائن کو اکثر اسٹوریوں پہ نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈ ملتے تھے، یا ان کے ساتھ ان کو ڈیتھ تھریٹس آتی تھی لٹرلی. اور رضیہ بھٹی کا یہ، اور اصل میں تو کام ان کا تھا کہ چھاپنا تو ان کو ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھی میرے خیال میں مجھے اگر کہا جائے تو میں تو کہوں گا کہ رضیہ بھٹی جو آج کل کی جرنلزم ہے ہو رہی ہے، بہت سالوں سے ہو رہی ہے پوسٹ رضیہ بھٹی، اور تو اس میں جو ہے اس تمام جرنلزم کی اینٹی تھیسس جو تھی وہ رضیہ بھٹی تھی. اور رضیہ بھٹی فاؤنڈر تھی پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی، اور اس میں پھر ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز ہوں، ٹپیکل اینڈ نان ٹاپیکل اسٹوریز. کون سا موضوع تھا جو اس نے نہیں، ٹیبو موضوع ایون جو پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں، مثال تو سیکس اینڈ پاکستان سوسائٹی اینڈ ایڈ کی اسٹوری تھی. اس کے فوراً بعد نیکسٹ ایئر میری اسٹوری تھی جو ہے ہومو سیکسول کمیونٹیز پاکستان، ان پہ آئی اسٹوری، اور میل پراسٹیٹیوٹس پہ اسٹوری آئی، اور ٹرانسجینڈر پہ پہلی گراؤنڈ بریکنگ اسٹوری تھی. تو کہتی تھی مذاق میں کہ آپ لوگوں نے مجھے بڑا ایمبیرس فیل کرواتے ہیں، تو ویسے مذاق کرتی تھی. کور ان سیکنڈ نیوز لائن اسپیشل سے drug trade, how the drugs find their way into the western underworld, market, یا یہاں پہ جو ہے یہاں پر پالیٹیشینس کون سے انوالو ان ڈرگس میں. تو یہ وہ اسٹوریاں تھی. ایون اسٹیل مل کی کرپشن جو تھی، تو یہ ساری اسٹوریاں، اس میں بھی لا سوٹ فائل ہوا نیوز لائن کے خلاف اور میرے خلاف. وہ جو نیوز لائن کی اسٹوری تھی جب یہ پاور میں تھے، اپنا فاروقی کہوں گا اگر نام لینا چاہیے، پتہ نہیں چاہیے جو بھی تھے، انہوں نے تو پھر اس نے کیس بھی کر رکھا تھا. تو رضیہ بھٹی کا یہ تھا کہ وہ جو پاور میں جو تھا، جو پاور میں نہیں تھا، محروم طبقہ، محروم لوگوں کے ساتھ تھی اور مار کھاتے لوگوں کے ساتھ تھی. مثال کے تو یہی جب بے نظیر کی پارٹی کے کارکنوں پہ ظلم ہوئے، جام صادق علی کا خوفناک دور آیا جو ضیاء الحق کی طرح کا ایک دور تھا سندھ پر، تو بالکل ان کے لیے نیوز لائن نے لکھا اسٹوریاں کی. وینا حیات کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جو کیس تھا، یا پیپلز پارٹی کے غریب کارکن محمد عیسیٰ کے ساتھ کیس تھا، لاری کے لوگوں کے تھا، وہ کھڑی رہی ہے بقلم خود وہاں موجود رہی. ایم پی ایم. جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اس قسم کی انسان تھیں اور جرنلسٹ تھیں اور ایڈیٹر تھیں جو سچ کے ساتھ کھڑی رہتی تھیں، اور چاہے کچھ ہو جائے طاقت کے سامنے وہ سچ بولتی تھیں. جیسے عنوان دیا گیا ہے جیسے اس کے ایڈیٹوریل کی کتاب کو، فائر اینڈ کریج، وہ بالکل سچ کے ساتھ ہی تھی ہر وقت، جو ہے بس سچ ہو اس کے ساتھ کھڑی تھی. اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کون بول رہا ہے. اس نے تو مجھے جماعت اسلامی جب عمران خان کو لانچ کر رہی تھی 94-93 میں بدل، تو وہاں مجھے بھیجا تھا اس کی رپورٹنگ کو لاہور.
تو پیپلز پارٹی کوئی بھی چیز ہو ان کے ساتھ ٹنڈو بہاول ہو، سندھ میں پرائیویٹ جیلز ہوں، اور ایون افغانستان میں جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں وہ رحیم اللہ یوسف جیسے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے نیوز لائن کے لیے کام کیا. محمد اسماعیل یہ وہاں کے پختونخوا کے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑے جرنلسٹ تھے، اور اس طرح کچھ عرصہ احمد رشید نے کام کیا، کچھ دن ایاز امیر نے بھی کچھ کالم کچھ لکھا، تو اور مجھے یہ کہ تمام جرنلسٹوں کے اچھا یہ لائک اے مدر گوز کہ اتنے لوگوں کو جو اپوزٹ یونٹی اپوزٹ تھے ان کو ایک چھت کے سامنے اپنے پروں کے نیچے چھپانا، اور پھر ان کے لیے جب جو ہے خود برداشت کرنا اور ملک کے لیے برداشت کرنا، یہ بہت بڑی بات. آج مینیجر کا کام ہوتا ہے، اور جو ایک مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو بچانا اور پوری جو ذمہ داری ہے ہر بات کی جو اس کے دفتر سے نکلے وہ خود لینا، اس کی ذمہ داری، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو آگے کرنا اور اپنے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو بالکل اس طرح سے ان کی حفاظت کرنا. حالانکہ ہم چھاپے لائن کے دفتر پہ چھاپے لگے، یہ بھی بے نظیر کے ہی دور میں، دوسرے دور میں نیوز لائن کے دفتر پر بولیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا میں کہا؟ میں نے کہا نیوز لائن کے دفتر پہ ریڈ ہوئے پولیس انٹیلیجنس کے، اور باقی تو ڈی بریفنگ کے لیے تو وہ تو آتے رہے زبردستی بھی تو بہت ہی، مگر رضیہ بھٹی نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا تھا جو اپنا، جس نے رضیہ بھٹی کو کبھی بھی کوئی حسن مشتبہ، آپ نے کبھی رضیہ بھٹی پہ کچھ لکھا، مطلب کوئی شاعری کی؟ میں نے رضیہ بھٹی پہ شاعری نہیں کی، کرنی چاہیے، مگر میں نے رضیہ بھٹی پہ کافی دفعہ میں نے لکھا. میں نے جنگ میں 4 سال پہلے 3 سال پہلے میں رضیہ بھٹی پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا، سندھی اخبارات میں بھی رضیہ بھٹی کے متعلق لکھا. ہاں میں لکھتا رہا ہوں. رضیہ بھٹی ایوری ڈے جو ہے ہماری میں حصہ ہیں. ذکر آپ روز کرتے ہیں ان کا؟ یس، کم ہوتا ہے، لوگ اپنے عزیزوں کو اتنا نہیں کرتے کیونکہ ان کا کام ایسا تھا. یہ جو ایک وہ ڈسینٹ کا جو ایک فقدان ہے پاکستان میں، جو سوسائٹی نہیں پروان چل رہی ہے، جو ڈیموکریسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ایک بہت بڑی آواز تھی رضیہ بھٹی. اور حالانکہ اس کا کوئی کسی کے اس میں نہیں تھی، نہ اس صف میں تھے نہ اس صف میں تھے، مگر پھر بھی وہ ان کا اپنا ایک تھا کہ مثال آج بے نظیر کی حکومت ہے، آج کل نہیں تو وہ کل ان کے ساتھ کڑی تھی کہ تمام باوجود تمام ان کی پارٹی کے اس کے دہشت کے اس کے اگر کل ان پر ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ ان کے لیے، ان کے کارکنوں کے لیے جنرلی کڑی تھی. تو اس طرح نواز شریف کے ساتھ، بے نظیر کے مطلب لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں کے ساتھ نہ کسی پارٹی کے ساتھ، تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آج ہوتی رضیہ بھٹی تو ظاہر ہے کہ مار کھائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتی. تو اس پہ ہم حسن مشتبہ اپنی گفتگو کو یہاں چھوڑتے ہیں، اور اس سینٹنس پہ چھوڑتے ہیں جو آپ نے اقبال احمد کا کوٹ کیا. پھر سے کریں گے کوٹ؟ Cry my country cry, your finest daughter has died. Cry my country cry, your finest daughter has died. So she was she was the country's finest daughter. Yeah. حسن مشتبہ، آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، کمپنی کا. تھینک یو.